बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जकी अब्बास हूं। नाज़रीन, आज 26 अप्रैल है, हफ्ते का दिन है और 1 साल और 8 महीने से इजराइल और फलस्तीन की जंग जारी है। जबकि अभी तक ये जंग खत्म नहीं हुई कि और जंगें और लड़ाइयां और मुहाज खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ इजराइल और फलस्तीन आमने सामने है, दूसरी तरफ अमेरिका और यमन जो है वो आमने सामने है, वो मुहाज ओपन है। जबकि यमन इसराइल के खिलाफ भी कार्रवाइयां कर रहा है और फिर ईरान और जो इसराइल है वो भी आमने सामने है। इसके साथ साथ अमेरिका और ईरान जो है वो इस वक्त मुज़ाकराती दौर में है। रशिया यूक्रेन मुहाज चल रहा है। दूसरी जानिब एक नया मुहाज जो कि इस वक्त यूं कह लें कि एशियन रीजन के अंदर पाकिस्तान और भारत वो आमने सामने आ गए हैं। लेकिन अभी ये गर्मा गर्मी चल रही है कि अभी सबसे बड़ी खबर और यूं कह लें कि दिल दहला देने वाली खबर जो है वो सामने आई है, क्योंकि पिछले दिनों से हम देखते आ रहे हैं कि बाकायदा तौर पर इजराइल की जानिब से वार्न किया गया था और कहा गया था कि वो ईरान के ऊपर हमला करने जा रहे हैं और वो ये कह रहे थे कि उन्होंने न्यूक्लियर इनकी जो साइट है, इनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको खत्म करना है। लेकिन अमेरिका की जानिब से उनको होल्ड किया गया और कहा गया कि उनके मुज़ाकराती दौर चल रहा है, अभी आप उनके ऊपर किसी किस्म की कोई स्ट्राइक नहीं करेंगे। लेकिन अभी जो खबर सामने आई है उसने पूरे के पूरे मंजरनामे को तब्दील करके रख दिया। इस वक्त जो ईरान और अमेरिका के अंदर मुज़ाकराती दौर चल रहा है, तीसरा दौर शुरू है और ओमान की जो है वो यूं कह ले कि सालिसी के साथ ये दौर चल रहा है। लेकिन अचानक से जो बंदर अब्बास के हवाले से खबर सामने आई कि ईरानी बंदरगाह जो है वहां पर धमाका हुआ, जिसमें 47 लोग जो है वो जान की बाजी हार गए और 561 लोग जो है वो जख्मी हुए। ये धमाका कैसे हुआ है, इसके पीछे क्या गेम है, ये बड़ी अहम स्टोरी है, ये आपके सामने रखना। और फिर इजराइल का घिनौना खेल जो है वो खुलकर सामने आ गया, पूरी की पूरी कार्रवाई जो है वो खुलकर सामने आ गई है कि कैसे ये पूरी की पूरी गेम को पलटने की कोशिश कर रहे हैं। और बाकायदा तौर पर जो इजरायली ऑपोजिशन लीडर है लैपिड जायर, उसकी जानिब से तहलकेखेज इंकशाफ किया गया और पूरे का पूरा मंजरनामा यूं कह ले कि खोल कर सामने रख दिया गया कि असल में गेम क्या हो रही है, ये क्या स्टोरी है, ये भी आपके सामने रखना है। और फिर इस वक्त जो फलस्तीनी मज़ाहमत है वो भरपूर तरीके से एक्टिव है और यहां पर जो उनकी जानिब से 4 खतरनाक किस्म के ऑपरेशन किए गए और जिसमें मुतअद्दिद इजरायली फौजी जो है वो निशाना बने हैं, जिसमें जख्मी भी हुए और हलाकतें भी रिपोर्ट हुई। ये कि कैसे हमला किया गया, कैसे ऑपरेशन किया गया, ये आपके सामने रखना। और फिर यमन की जानिब से बाकायदा तौर पर जो नेवातीम एयरबेस है वहां पर हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च करने के हवाले से खबर जो है वो सामने आ रही है। ये ऑपरेशन कैसे हुआ, ये भी आपके सामने रखना है। और फिर इस वक्त पाकिस्तान और जो भारत के दरमियान जो इस वक्त खींचातानी चल रही है और एक नया मुहाज खुलता हुआ दिखाई दे रहा है, उसको लेकर भी कुछ अहम तरीन अपडेट्स हैं। क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से जो भारत है वो पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक के हवाले से खबरें जो सर्कुलेट कर रहा है और बाकायदा तौर पर तैयारी किए बैठा है, यहां पर चाइना जो है वो बाकायदा तौर पर उसने जबरदस्त किस्म की दबंग किस्म की एंट्री दी है, जिसने पूरे के पूरे मंजरनामे को तब्दील करके रख दिया। कैसे, ये तमाम डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए इस वक्त जबकि जो मुज़ाकराती दौर अमेरिका और ईरान के दरमियान चल रहा है जोहरी प्रोग्राम को लेकर और ओमान की सालिसी के दौरान तीसरा जो उनका दौर चल रहा है, लेकिन यहां पर बाकायदा तौर पर अभी जो बंदर अब्बास के हवाले से खबर सामने है जिसने पूरे के पूरे मंजरनामे को तब्दील करके रख दिया कि अपना हर्म्स पर एक अहम ईरानी शहर बंदर अब्बास जो है उसकी बंदरगाह पर आफ्ताब ऑयल रिफाइनरी के अंदर एक जबरदस्त किस्म का धमाका हुआ और धमाके की वजह से जाए वकुआ से 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर घरों और गाड़ियों को बड़े पैमाने के ऊपर नुकसान पहुंचा। जबकि जो IRIB है उसके नामा निगार की जानिब से बताया गया कि शाहिद राजाई बंदरगाह पर धमाका एक कंटेनर फटने से हुआ और अभी तक यह मालूम ना हो सका कि कंटेनर के अंदर असल में क्या था। धमाका जो है वो अमोनिया टैंक की वजह से नहीं हुआ, बल्कि मुमकिन तौर पर इस वाक़े के नतीजे में एक इमारत भी गिर गई है। मतलब धमाका इतना तगड़ा था कि पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है वो गिर गई। और यहां पर जो वहां पर खबरें सामने आ रही हैं कि तकरीबन 47 लोग जो है वो जान की बाजी हार गए। आप अंदाजा करें ये कितना बड़ा धमाका होगा। और वीडियो बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है जिसमें ये धमाका जो है वो बाकायदा फिल्माया गया, वो कोई किसी ने वो रिकॉर्ड कर लिया और वो जिसमें तकरीबन 561 से ज्यादा अभी इब्तदाई रिपोर्ट जो है वो सामने आ रही है कि 561 से ज्यादा लोग जो है वो जान की बाजी हार चुके हैं। लेकिन अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो इनके हर्मसगान सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जो डायरेक्टर जनरल है, उन्होंने वाकई के पहले मिनट से ही जिम्मेदार सर्विसेज और गवर्नर जाए वकुआ पर पहुंचे और बचाव के इब्तदाई इकदाम के लिए उन्होंने जो है वो जो वकुआ है, जाए हादसा जो है उसका मुकम्मल कंट्रोल हासिल किया और आग बुझाने की कोशिशें वो तेज कर दी गई हैं। लेकिन आग बहुत तेजी के साथ फैल रही है
اور حالات کے پیش نظر اس عمل میں کافی وقت بھی لگ سکتا ہے، لیکن گورنر نے فوج، پولیس اور صوبائی ایمرجنسی ریسپانس ٹیم کے ارکان سمیت تمام صوبائی جو پوری کی پوری ضروری فورسز ہیں اور وسائل کو موقع پر موجود رہنے کا حکم بھی جاری کر دیا ہے۔ سہولیات کے لیے، طبی سہولت کے لیے مکمل طور پر الرٹ جاری کر دیا گیا ہے، اور واقعے کی وجہ اور ممکنہ غفلت کے بارے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ بندرگاہ پر واقع کمپنیوں کو پہلے بھی اس کے مطابق وارننگ جو ہے وہ دی گئی تھی، لیکن ایک بار ریسکیو آپریشن مکمل ہونے کے بعد، آگ بجھانے کے بعد اس کی چھان بین جو ہے وہ شروع کر دی جائے گی۔ لیکن یہاں جو پورے کا پورا منظرنامہ تبدیل ہوا، اسرائیلی اپوزیشن لیڈر نے جو یہاں پر ایک کہہ لے کہ ایک تھرو کیا ہے، ایک پوائنٹ ایسا جس نے پورے کے پورے سیناریو کو بدل کر رکھ دیا، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس وقت اسرائیل عمان کے اندر ہونے والے مذاکرات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہا ہے، اور اسرائیل کے اپوزیشن لیڈر نے نتن یاہو پر عمان مذاکرات پر حکومت کا موقف عوامی طور پر بیان نہ کرنے پر تنقید کی، اور لیپڈ جار نے ایران کے ساتھ کسی بھی جوہری معاہدے کے لیے اسرائیل کے 5 مطالبات رکھے۔ مطلب وہ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں ان کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب جو اگر وہ جس طرح سے ڈیل کر رہے ہیں، تو اب اگر وہ اس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کریں گے تو کسی طرح کی بھی جو چنگاری ہے وہ لگائی جا سکتی ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ انڈیکیٹ اس نے کر دیا، ایک طرف وہاں پر یہ بات چیت چل رہی ہے اور دوسری طرف یہ حملہ ہو گیا، اور اب اس نے باقاعدہ طور پر 5 مطالبات جو رکھے۔ اس نے کہا کہ ایرانی سرزمین پر یورینیم کی افزودگی پر پابندی ہونی چاہیے، 3.67% سے زیادہ افزودہ تمام یورینیم کو تلف کرنا ہوگا، تمام سینٹری فیوجز کو ختم کرنا ہوگا، مکمل بین الاقوامی کنٹرول کی واپسی ہوگی، بشمول نگرانی کے کیمروں اور سنیپ انسپیکشنز کے حوالے سے، اور ایران کے جوہری ذخیرے کی مکمل تباہی، اور ہم نے جوہری ذخیرے کو تباہ کرنا ہے، اس کا بیلسٹک میزائل پروگرام مکمل طور پر اس کو ختم کرنا ہے۔ اگرچہ ایران کی جوہری پوزیشن سے تل ابیب کو کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن حکومت نے ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کے تینوں دور میں کسی بھی ممکنہ معاہدے پر اپنی شرائط مسلط کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ یہ پلان جو اس وقت امریکہ اور وہ پیس اپ ہو گئے ان کے مذاکرات، اب اس کو لے کر وہ سبوتاژ کرنے کے حوالے سے خبریں جو وہ سامنے آ رہی ہیں، لیکن اب اس حوالے سے ابھی تک باقاعدہ طور پر وہاں پر تحقیقات شروع ہو گئی ہیں، اور اس کے بعد چیزیں کھل کر سامنے آئیں گی کہ یہ دھماکہ کیسے ہوا۔ لیکن جو انڈیکیٹر باقاعدہ طور پر اپوزیشن لیڈر کی جانب سے دیا گیا کہ وہ وہاں پر نہیں چاہتے کہ یہ ان کے مطلب اس کو آگے پروسیڈ کیا جائے اور اثر انداز ہونے کی وہ ان مذاکرات کے اوپر کوشش کر رہے ہیں، تو اس کے لیے وہ کسی طرح کا بھی کھیل کھیل سکتے ہیں، اور یہ باقاعدہ طور پر تحقیقات کے بعد مزید چیزیں کھل کر سامنے بھی آ جائیں گی۔ لیکن ابھی ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان کی جانب سے مسقط میں ایران امریکہ جو بالواسطہ مذاکرات ہیں اس کے تیسرے دور کے اوپر جو ہے وہ تبصرہ کیا گیا، اور انہوں نے تبصرہ کرتے ہوئے باقاعدہ طور پر بتایا کہ اس وقت جو اسماعیل بغائی ہیں وزارت خارجہ کے سرکاری نمائندے، انہوں نے کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کا جو تیسرا دور ہے، جو کہ صبح تقریباً 10 بجے شروع ہوا اور گزشتہ 2 دوروں کی طرح میزبان ملک عمان کی ثالثی میں ایران اور امریکی وفود کے سربراہان کی شرکت کے ساتھ الگ الگ کمروں میں منعقد ہو رہا ہے، اور ایک ایرانی تکنیکی اور ماہر وفد نائب وزراء برائے سیاسی اور قانونی بین الاقوامی امور کی قیادت میں پابندیوں کے شعبے کے تجربہ کار ماہرین پر مشتمل ہے، جس میں اقتصادی اور بینکنگ کے امور کے ساتھ تعامل کے لیے IAEA ماہرین کے ساتھ ساتھ جوہری مسائل اور جو دیگر ماہرین ہیں وہ بھی موجود ہیں، مذاکرات کے مقام پر موجود ہیں اور اپنا کام انجام دے رہے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران غیر منصفانہ پابندیوں کے خاتمے کی ضرورت پر اپنے اصولی موقف پر قائم ہے، اور اپنے جوہری پروگرام کی پرامن نوعیت کے اوپر پر اعتماد جو ہے وہ پیدا کرنے کے لیے بھی تیار ہے، اور تجربہ یہ بتاتا ہے کہ کسی معاہدے تک پہنچنے کے لیے جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے کے تحت ایران کے جائز حقوق کا احترام اور پابندیوں کے مؤثر خاتمے کے لیے ضمانتوں کی فراہم کی ضرورت بھی ہے۔ ابھی یہ ایک طرف تو منظرنامہ ہے، دوسری طرف جو اس وقت باقاعدہ طور پر یحییٰ ساری ہیں یمنی حوثیوں کے ترجمان، اس کی جانب سے کہا گیا کہ ہم نے ایک ہائپرسونک میزائل سے اسرائیل کے نواتیم ایئر بیس کو نشانہ بنایا، اور یمنی جو حوثی ہیں ان کے ترجمان نے اعلان کیا کہ نیگیو میں نواتیم بیس کو فلسطین 2 ہائپرسونک میزائل سے نشانہ بنایا گیا ہے، جبکہ دوسری جانب جو اس وقت امریکہ ہے اس کا ایک جدید ترین GBU-53 یمن میں دھماکہ کرنے میں ناکام رہا، اور اسے حوثیوں نے ریکور کر لیا۔ ہتھیاروں کے ریورس انجینئرنگ کے امکان کے بارے میں بات چیت جو ہے وہ بھی جاری ہے، اور ریورس انجینئرنگ میں ایران کی معروف مہارت کے ساتھ یہ پوری کی پوری گیم کی جائے گی۔ لیکن ابھی جو فلسطین کے اندر فلسطینی مزاحمت اٹھ کھڑی ہوئی ہے اور وہ حملے کر رہی ہے، جس کو لے کر فلسطینی مزاحمت کے ترجمان جو ہے اس کی جانب سے کہا گیا کہ ان کے جو جنگجو ہیں اب بھی وہ جنگیں لڑ رہے ہیں اور منصوبہ بندی کے ساتھ وہ گھات لگا کر حملے کر رہے ہیں،
اور اپنی مرضی کی جگہ وقت اور طریقے کے مطابق دشمن کو نشانے پہ لے رہے ہیں، باقاعدہ طور پر ٹارگٹ بھی کر رہے ہیں جس میں دشمن کی جانیں بھی جا رہی ہیں۔ انہوں نے پھر مزید کیا کہا، بریکنگ دا سوورڈ کے انہوں نے جو آپریشن شروع کیا اس کے ایک حصے کے طور پر شمالی غزہ کی پٹی میں بیت ہرون قصبے کے مشرق کے اندر العودہ اسٹریٹ کے اوپر دشمن کے متعدد فوجیوں اور افسروں کو قاسم کی بنی الغول رائفل سے نشانہ بناتے ہوئے وہ ویڈیوز جو ہے وہ دکھائی گئی، جس میں اس کا انہوں نے سلسلہ جاری رکھا ہوا، اور فلسطینی جنگجوؤں نے بیت ہرون کے مشرق میں نئی قائم کردہ پوزیشنز میں سے ایک پر دشمن کے افسروں اور سپاہیوں کے خلاف قاسم سے بنی جو الغول رائفلز کا استعمال کرتے ہوئے 4 ڈبل سنائپنگ آپریشنز کیے، اور پھر مطلب وہ انہوں نے بتایا کہ ان کے جنگجوؤں نے فوجی ساز و سامان، فوجی گاڑیوں کو کئی اینٹی آرمرڈ جو پروجیکٹائلز ہیں ان کے ساتھ نشانہ بھی بنایا، اور چوتھے سنائپنگ آپریشن جو سنائپنگ آپریشن انہوں نے کیا وہ فلمایا نہیں گیا، 3 جو ہے ان کی ویڈیوز بھی انہوں نے جاری کر دی۔ لیکن ابھی سب سے امپورٹنٹ چیز یہ تو منظرنامہ میں نے ایک پورے کا پورا آل اراؤنڈ یہ مڈل ایسٹ کے اندر جو چل رہا ہے، پھر پاکستان بھارت کے حوالے سے بھی معاملات جو چل رہے ہیں، یہ کنسائزلی میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک پہنچے تاکہ آپ اویئر ہوں کہ یہ چل کیا رہا ہے۔ ابھی آپ اندازہ کیجئے کہ اس وقت پاکستان بھارت کے درمیان کشیدگی جو چل رہی ہے، باقاعدہ طور پر پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی جانب سے یہ باقاعدہ طور پر آفر کیا گیا کہ جو کچھ آپ کا وہاں پر جو ہوا ہے، کیونکہ وداؤٹ اینی پروف آپ نے ڈائریکٹلی پاکستان کے اوپر الزام تو عائد کر دیا، لیکن ہم اس میں تحقیقات کے اندر شامل ہونا چاہتے ہیں، آپ کو آفر کرتے ہیں کہ اس کے اوپر تحقیقات کریں اور پاکستان اس کا حصہ ہوگا کہ کس نے کیا، کون اس میں ملوث ہے، اور جو بھی اس کے اندر ملوث ہوگا اس کے خلاف بھرپور طریقے سے کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ لیکن بھارت کی جانب سے بغیر کسی جو ہے وہ تحقیقات کے انہوں نے پاکستان کے اوپر الزام لگا دیا۔ پچھلے ولاگ میں نے ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھا تھا کہ کیسے یہ فالس فلیگ آپریشن کیا گیا، اور ان کی فالس فلیگ آپریشن کے حوالے سے جو بھانڈا ہے وہ وہاں کی جو پولیس اسٹیشن کے اندر درج FIR ہے اس نے پھوڑ دیا کہ کیسے یہ چیزیں کھل کر سامنے آئی ہیں۔ لیکن جب یہ پاکستان اور جو انڈیا کے درمیان معاملات بنے اور انہوں نے سندھ طاس معاہدہ توڑا ہے، تو اس کو لے کر چین جو ہے وہ میدان میں آ گئے، اور چینی میڈیا کے مطابق سندھ طاس معاہدہ جو ہے وہ اس کی خلاف ورزی کے جواب میں چین ہندوستان کو جانے والے تمام دریاؤں کا جو بہاؤ ہے وہ منقطع کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ مطلب یہ ظاہر ہے، میں نے آپ کو پہلے دن ایک بات کہی تھی کہ یہ اصل میں گیم امریکہ کے آشرواد کے ساتھ ہو رہی ہے، اور باقاعدہ جو ایک آپریشن لانچ کروانے کے حوالے سے تاکہ جو گلگت بلتستان اور وہ جو علاقہ ہے اس کے اوپر اپنا تسلط جمایا جائے، اور وہ اگر جو ہاتھ سے نکل جاتا ہے پاکستان کے تو اس کے بعد جو ایک سی پیک ہے اس کو دھچکا لگے گا، اور وہ پلاننگ ساری کی ساری امریکہ کی وہ کامیاب تب ہوگی جب یہ ایسا ہوتا ہے۔ لیکن اب چائنا بھی باقاعدہ طور پر میدان میں آ چکا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے کا پورا سینیریو بہت تیزی کے ساتھ بدل جائے گا۔ 2 نیوکلیر طاقتیں اگر یہ آمنے سامنے آ جاتی ہیں تو حالات بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہو جائیں گے۔ ابھی پاکستان ایئر فورس نے باقاعدہ طور پر یوں کہہ لیں کہ پروازیں لی ہوئی ہیں، اور بھرپور جو ایک یوں کہہ لیں کہ جو تیاری اور تربیتی جو کہہ لیں کہ پروازیں ہو رہی ہیں، اور بھرپور پروٹیکشن کے لیے بارڈر کے اوپر یہ ساری کی ساری جو یوں کہہ لیں کہ سینیریو کو بدل کے رکھی جا سکتی ہیں۔ ابھی پاکستان ایئر فورس نے PL-15 ویری لانگ رینج ایئر ٹو ایئر جو میزائل ہے اس کو GF-17 تھنڈر بلاک 3 کے ساتھ کامیابی سے مربوط کر دیا ہے، اور اس PL-15 کو زیادہ سے زیادہ مار 200 کلومیٹر تک ہے، اور جو کہ پہلے نصب کیے گئے PL-12 میزائل کے مقابلے میں ایک نمایاں اضافہ ہے۔ اور اس کے علاوہ PL-10E ڈاگ فائٹ کے لیے اعلیٰ صلاحیت والا جو میزائل ہے وہ بھی GF-17 کے ونگ ٹپس پر نصب کر دیا گیا، مطلب ایک بھرپور طریقے سے تیاریاں، اور کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کی جوابی کارروائی کے لیے پورے کا پورا سینیریو تیار ہے۔ اب بھارت کی موجودہ صورتحال میں آپ اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ویڈیو بڑا تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے کہ لندن پولیس نے بھارتی شہریوں کو پکڑ کر گرفتار کرنا شروع کر دیا ہے، اور یہ سارے بھارتی شہری جو پاکستانی سفارت خانے کے باہر نعرے لگا رہے تھے، یہ مطلب وہاں سے وہ بھاگ رہے ہیں، اور پیچھے پولیس بھاگ رہی ہے، ان کو پکڑ رہی ہے۔ یہ پڑی ہے بھارت کی عالمی حیثیت، مطلب وہ احتجاج کر رہے ہیں اور ان کو جس طرح سے گرفتاریوں کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے۔ تو یہ پورے کا پورا منظرنامہ تبدیل ہوتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے، اور اگر اسی طرح سے بھارت دوبارہ سے کوئی ایڈونچر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یقینی طور پر یہ دونوں ممالک کے لیے بہت تباہ کن ثابت ہونے جا رہا ہے، کیونکہ دونوں ممالک جو ہے وہ ایٹمی طاقت ہیں، اور بے شک وہ 140 کروڑ آبادی کا ملک ہے، بے شک پاکستان ایک چھوٹا آبادی کے لحاظ سے اس سے چھوٹا ملک ہے، لیکن جب یہ ایٹمی طاقت کے مقابلے میں ایٹمی طاقت آئے گی تو اس کا خمیازہ الٹیمیٹلی عوام کو بھگتنا ہوگا۔ تو یہ دیکھ کر ان حکمرانوں کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ادروائز وہ نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے۔ یہ کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھیں، میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔